अताउल्लाह तारड़ साहब, स्टेज पे बैठे हुए काबीना के मेरे साथी, पार्लियामेंट के साथी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट के साथी, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब ज़ुमरत ख़ान साहब, रहनुमा ऑल पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क के तूल अर्ज़ में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। बैरून मुल्क मौजूद हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी बहन भाई भी ये दिन जोश व जज्बे से मना रहे हैं। यौम इस्तेसाल कश्मीर हमें भारत के उन यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात की याद दिलाता है जो उसने 5 अगस्त 2019 में पुलवामा के एक ड्रामे के बाद रचाया और जम्मू और कश्मीर के हवाले से उसने उसको हड़प करने की कोशिश की। इन इक़दामात के ज़रिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी दस्तूरी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया, जिसे आर्टिकल 370 कहते हैं, और उसे बराह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में ले लिया गया। उसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जुदा कर दिया गया और मुकामी बाशिंदों को हासिल बाज़ ख़ुसूसी हकूक़ ख़त्म कर दिए गए। भारत ने ये इक़दामात जमहूरियत और तरक्की के फ़रोग़ के नाम पर किए, मगर ये कैसी जमहूरियत और ये कैसी तरक्की थी जिसे मुतारफ़ कराने के लिए भारत को जम्मू और कश्मीर की तमाम तर सियासी क़यादत को कैद या नज़रबंद करना पड़ा। ये कैसी जमहूरियत और तरक्की थी जिसके नाम पर महीनों तवील अज़ियतनाक लॉकडाउन पूरी वादी कश्मीर में नाफिज करना पड़ा और लोगों की आमदो रफ्त पर पहरे बैठाना और उनके बुनियादी हकूक़ गज़ब करना पड़ा। ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्ज़े को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर मोहर ज़ब्त की। ऐसा करते हुए ये अमर सरीहन नज़रअंदाज किया गया कि एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके का मुस्तक़बिल दाखिली कानून साजी और अदालती फ़ैसलों के रोशनी में मुतय्यन नहीं किया जा सकता। पिछले 6 वर्षों में भारत ने मुकामी क़वानीन की भारी तादाद में तरमीम की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में इजाफ़ा किया, असम्बली की हल्का बंदियों से छेड़छाड़ की ताकि वादी कश्मीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी पर असरअंदाज हुआ जाए, गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने और मुकामी वोटर लिस्टों में अंदराज का हक़ दिया। जम्मू व कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए जायदाद खरीदने के दरवाजे खोले गए। इन सब इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को भारत की किसी भी दूसरी रियासत की तरह एक अलग रियासत बनाना और कश्मीरी लोगों को उनकी अपनी ही ज़मीन पर एक बेबस तबके की हैसियत देना है। कश्मीर की मुकामी तहज़ीब व सकाफ़त को भारतीय रंग में रंगना है और श्रीनगर में एक ऐसी हुकूमत का क़याम है जो नई दिल्ली के इशारों पर चले, जिसके पास नई दिल्ली के अहकामात से इख्तिलाफ़ का कोई चारा ना हो। ये सब पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए नाकाबिले कबूल है। आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में एक नया शोशा छोड़ा गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी उसको डिक्लेयर किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू को एक स्टेट हुड दी जाएगी। शायद चंद घंटों में भी आज या कल या चंद दिनों में ये उनके मीडिया की ये इतलात हैं, और कश्मीर को अभी वही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। ये सब काबिल मज़म्मत है। ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है और मसला कश्मीर को अपना दाखिली मसला करार देता है। ये एक बेबुनियाद दावा है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन, तारीख़ी हक़ाइक़, इखलाकी असूलों और ज़मीनी सूरत हाल के टोटल अपोजिट है, यानी बरक्स है। ये भारत ही था
جو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا، آج وہ کس طرح سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نافذ کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 25 کے تحت تمام رکن ممالک سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ماننے پر متفق ہیں۔ آج ایک جانب تو بھارت اسی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہونے کے خواہش مند کے ساتھ ساتھ پوری کوشش کرتا ہے، مگر دوسری جانب وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نافذ کرنے سے صریحاً انکاری ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ متحدہ بھارتی حکومتوں نے پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدوں اور دستاویز میں جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ موجودہ بھارتی حکومت ان حقائق سے آنکھیں کیسے چرا سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں، اس کے چارٹر اور انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں، بالخصوص 4 جنیوا کنونشن سے بالکل متصادم ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کی روح سے کوئی بھی ایسا قدم جو بھارتی دستور کی روشنی میں اٹھایا جائے، جموں و کشمیر کے فیصلے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اہل کشمیر خوف اور جبر کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ہزاروں سیاسی کارکن اور رہنما جیلوں میں بند ہیں۔ ان میں سے بے شمار کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ ذرائع ابلاغ کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ فوراً میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھارتی فوج کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے کے باوجود اور اس کی جائیداد کو تباہ کرنے کے باوجود کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی کے قوانین کا بے جا اور بے پناہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ 16 چھوٹی اور بڑی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہزاروں کشمیری عورتیں نیم بیوہ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں کہ ان کے شوہر زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ ہزاروں نامعلوم قبروں میں دفن شدہ اشخاص کا علم نہیں کہ وہ کون سے شہداء تھے، ان کا نام کیا ہے۔ انسانی حقوق کی ایسی پامالی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، یوم استحصال کے موقع پر ہمیں ان ہزاروں مردوں، خواتین اور بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہیں پچھلے 3 دہائیوں میں بھارتی جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں شہید کر دیا گیا۔ ہم ان شہیدوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ آج کشمیر زخمی ہے مگر وہ بھارتی دباؤ کے سامنے جھکا نہیں۔ یہ جرأت اور بہادری کی قابل تعریف ہے جس کے لیے ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے ناطے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اہل کشمیر کی خواہشات کو طاقت، سازش اور دھوکہ دہی کے ذریعے کچل دیا گیا۔ چنانچہ کشمیر کے زخم پچھلے 70 سال سے رس رہے ہیں۔ ہمیں ان پر مرہم رکھنا ہے۔ ہمیں اہل کشمیر کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا جمہوری حق دلوانا ہے انشاءاللہ۔ بھارت کو اقوام متحدہ، کشمیریوں اور پاکستان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اسے جموں و کشمیر میں رائے شماری کا انعقاد کرنا ہوگا، وگرنہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارتی جو لوگ ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کیسے دھوکہ دہی اور ظلم و تشدد کے ذریعے اپنے آئینی اور انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو امپلیمنٹ کرنے سے ناکام رہے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادیں کبھی فرسودہ نہیں ہوتی۔ وہ بھارت پر آج بھی اسی طرح لاگو ہیں جیسے وہ 70 سال قبل لاگو تھی، اور اس وقت تک لاگو رہیں گی جب تک جموں کشمیر آزاد نہیں ہوتا انشاءاللہ، اور پاکستان کا حصہ انشاءاللہ بنے گا، اور وہ اپنی مرضی سے رائے شماری میں اس کا فیصلہ کریں گے وہ کہاں کس جگہ پہ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شاہ رگ قرار دیا تھا۔
یہ محض زور بیان نہیں، ایک زمینی حقیقت ہے۔ پاکستانی اور کشمیریوں کے رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ ہم تاریخ، جغرافیہ اور دین، اسلام کے نہ ٹوٹنے والے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری خوشی اور غم سانجھے ہیں، لہٰذا اہل پاکستان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ بھارت اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان متنازع جموں کشمیر کا ایک بنیادی فریق ہے۔ یہ آپ بالکل رکھیں، مائنڈ میں رکھیں کہ پاکستان بھی اس میں ایک فریق ہے، کشمیری عوام بھی ایک فریق ہے اور بھارت بھی ایک فریق ہے۔ اس لیے بھارت اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ جو سٹیٹس ہے، اس تناظر میں پاکستان اور کشمیریوں کی مرضی کے برخلاف بھارت کوئی یک طرفہ فیصلہ لاگو نہیں کر سکتا، اور جو فیصلہ اس نے 5 اگست 2019 کو کیا ہے وہ غیر قانونی، غیر آئینی اور انٹرنیشنل لاء سے بغاوت ہے۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، کشمیر وہ نقطہ ہے جس پر اپنے اختلافات کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ معاشرے کے تمام طبقات اور ریاست کے تمام ادارے اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میں یہ اعلان باشگاف الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی امداد اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کرتا تھا، کرتا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ابھی میرے بھائی عطا اللہ تارڑ صاحب نے آپ کو 22-23 جولائی جو اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو جولائی کے مہینے کی صدارت تھی، اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میں نے بھرپور انداز میں تینوں دن جو مختلف ٹاپک، ایک فلسطین پہ تھا، ایک پیسفل سیٹلمنٹ کشمیر، پیسفل سیٹلمنٹ ایشوز پہ تھا جیسے یہ ڈسپیوٹیڈ ہے کشمیر، اور تیسرا جو تھا وہ OIC جو ہماری اسلامی تنظیم ہے اس کو اور UN کو مزید مضبوط کرنا آپس میں۔ تینوں دن کشمیر کی آواز ان کی ریزولوشنز میں ہم نے اپنی تقریروں میں وہاں ریکارڈ کروائی، اور اسی طرح UN جنرل اسمبلی میں ہائی لیول پولیٹیکل فورم تھا 21 جولائی کو، اس میں بھی الحمدللہ پاکستان کی طرف سے یہ یعنی اس معاملے کو اجاگر کیا گیا، اور پھر 28 جولائی تو یہ پورا ہفتہ اقوام متحدہ کی ایوانوں میں، چاہے وہ جنرل اسمبلی تھی یا وہ سلامتی کونسل تھا، الحمدللہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے بہاف پر میں نے بھرپور آواز اٹھائی اور اس کو ریکگنائز کیا گیا، اور ساتھ ساتھ فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ خواتین و حضرات، پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر جارحیت کا ارتکاب کیا، اور یہ پلوامہ کی طرح تھا، مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ پلان تھا، اور جیسے پلوامہ کا ایک پلان تھا، دنیا میں نیریٹو بھیج دیا، دنیا میں انٹرنیشنل جو ان کے دارالخلافے ہیں ان کو کنونس کر لیا کہ یہ پاکستان ہے، اور کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ آل آف اے سڈن 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے آرٹیکل 370 کو اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ان کے اپنے آئین میں تھا، اس کی حیثیت جو ہے وہ ریکگنائز تھی انڈیا کے اپنے آئین میں بھی۔ تو یہ جو ایک مذموم حرکت تھی، اسی طرح پہلگام میں بھی اسی طرح انہوں نے کوشش کی۔ اسی طرح انہوں نے پہلگام میں بھی یہ جو پانی کا معاملہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 پہ اور 1961 پہ جو فائنل ہوا، اور جس کے تحت پاکستان کا حق تھا کہ 3 دریاؤں میں پانی کا جو نیچرل فلو ہے وہ اس کو کوئی نہیں روکے گا، بھارت نے اس کو یعنی قبضہ کرنے کے لیے، اس کو ڈیورٹ کرنے کے لیے ایک مذموم کوشش کی۔ لیکن پلوامہ کی طرح 2019 میں یہاں گورنمنٹ کوئی اور تھی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ سے
پاکستان کی قوم اور بین الاقوامی برادری جانتی ہے کہ یہ حکومت کا جو کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ وہ کیسی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آنن فانن 2019 میں کیا ہوا اور کچھ نہیں ہوا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس ہے کہ آج کا دن اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے چننا تو عوام کو اور قوم کو ایک کوشش ہے کہ ایک اس کو یعنی ڈیوائیڈ کیا جائے، اور بین الاقوامی طور کے اوپر یہ میسیج دینا۔ کس کو میسیج دے رہے ہیں آپ؟ بھارت کو، کہ جو دن ہے جو پاکستان کی پوری قوم اور پاکستانی پوری دنیا میں کشمیری عوام کے نہتے جو مظلوم ہیں ان کے لیے سالیڈیرٹی کے لیے یہ دن منا رہا ہے، اور 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے خلاف، اور اس دن آپ اپنا ایک سیاسی نانسنس شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ کے پاس پورے سال میں 365 دن ہیں، آپ کوئی اور دن چنتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے جیسے میرے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ پہلگام میں یہ انڈیا کہتا تھا نیو نارمل، یہ کہتا تھا سپرمیسی، یہ کہتا تھا ہیجمنی ہماری اس خطے میں، ہم چودھری ہیں، اس خطے کا ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، ہم اس خطے کے کپتان ہیں۔ وہ ساری اللہ نے وہ خاک میں ملا دیا، وہ غرور اور وہ جو کلیمز تھے۔ اب پاکستان اللہ کے ہم یہ اپنے سے ہم سے بہت چھوٹے ممالک ہیں اس خطے میں، ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنے بڑے سے بڑے ملک کی عزت کرتے ہیں۔ یہ بیسک اصول ہے آج بین الاقوامی کہ آپ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک سیلف ڈگنیٹی، ایک میوچل رسپیکٹ، ایک اس کی نیشنل ساورینٹی، ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کا آپ احترام کریں گے۔ لیکن بھارت نے ہر چیز کے پرچے ہوا میں اڑائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا جب 6 ان کے جیٹ فائٹر جو ہے وہ زمین بوس ہوئے، اور 34 جو ہے ان کے ملٹری انسٹالیشن کو جب گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ لڑائی ہوئی 9 سے 10 مئی کے دوران، تو اس کو بے پناہ نقصان ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ فتح جو تھی اس میں اپنا حکومت کی جو سیاسی قیادت ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم اس میں فورتھ فرنٹ پہ تھے، اس میں افواج پاکستان لیڈرشپ جناب سید آصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، ان کی قیادت میں ان کے ایئر فورس چیف، ان کے نیول چیف اور ان کی باقی جو قیادت تھی وہ متحد تھی، اور یہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک یونٹی، ایک اتحاد، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا۔ آج پاکستان کا سر اللہ تعالیٰ نے فخر سے بلند کر دیا، اور ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کی جو غرور تھا، اس دشمن کے جو کلیم تھے، نیو نارمل کی بات کرتے تھے، سپرمیسی کی بات کرتے تھے، ہیجمنی کی بات کرتے تھے، تو وہ سب ہوا میں اڑ گئی۔ آج سب دنیا اس کی معترف ہے کہ پاکستان الحمدللہ صرف نیوکلیئر کے حوالے سے نہیں، نیوکلیئر وہ بھی ہے، ایٹمی قوت وہ بھی ہے، ایٹمی قوت ہم بھی ہیں۔ وہ 17 مئی کو وہ بنے تھے، 28 مئی 1998 کو ہم بنے تھے۔ اسی NDU میں فیصلہ ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ تھا، مرحوم سرتاج جی سب ان کے ساتھ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو یہ عزت بخشی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور آج یہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، جنگ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس ملک کو، وہ ملک جو 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا، اس معیشت کو لا کے اگلے 4 سال میں دنیا کی 47ویں معیشت میں ڈبو دیا گیا۔ اس کو ہم نکال لیں، اس بھنور سے نکال لیں۔ PDM کی گورنمنٹ میں سارا توانائی اس پہ خرچ ہوئی میاں شہباز شریف اور ان کی حکومت کی۔ اس حکومت میں پہلا سال اسی میں لگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اقتصادی سٹیبلٹی آ چکی ہے، ہم اب ترقی اور گروتھ کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمارا ہدف اس حکومت کا بڑا کلیئر ہے، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، ہم امن کے خواہاں ہیں، چاہے وہ بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے، لیکن اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے انشاءاللہ۔
کچھ عرصے سے خواتین و حضرات پیارے بچوں، بھارتی قیادت کچھ عجیب قسم کی باتیں بھی کر رہی ہے. کبھی وہ آزاد کشمیر کے اوپر باتیں شروع کر دیتی ہے، کبھی وہ گلگت بلتستان کے اوپر باتیں شروع کر دیتی ہے، اور بے بنیاد یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی اور یو این کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے خلاف اقدامات کیے ہیں، یہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہے. لیکن میں اس بارے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ہم پہلے بھی ہم نے کہا تھا، جب پہلگام پہ ہم پہ جب ایک الزام لگا اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے 4 دنوں کے اندر یہ اناؤنس کیا کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم کیسے یہ وزیر اعظم پاکستان یہ آفر کر سکتے تھے؟ دنیا نے اس کو بہت پھر سمجھا کہ یہ انڈیا کا فراڈ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ واقعی کوئی پاکستان کا کوئی ہاتھ ہے تو پھر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جھوٹ بولا دوسرا کہ جی 7 مئی کی صبح جب ان کے 6 طیارے اس وقت گر چکے تھے اور یہ اپنا بے پناہ خفت ملک میں اٹھا رہے تھی یہ حکومت مودی کی، تو انہوں نے پھر ایک نیا ڈرامہ کیا اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا آج بھی. انڈین فارن آفس نے، ان کے آفس نے اناؤنس کیا کہ پاکستان نے 7 اور 8 مئی کی رات، درمیانی رات میں 15 جگہ پہ حملہ کر دیا، یعنی ہندوستان میں. ہم نے کہا، ہم نے اناؤنس کیا فارن آفس نے کہ ہم نے پاکستان نے تو ایک جگہ پہ حملہ نہیں کیا. اور میں نے ایک انٹرنیشنل جو P5 جسے کہتے ہیں پرماننٹ 5 جو ممبر سلامتی کونسل کے، اس سے ایک ملک کے وزارت خارجہ سے یہ کہا کہ یہ تو ڈیجیٹل ٹائم ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ جائیں چیک کریں. ہم تو ٹریسز چھوڑ رہے ہوں گے. 15 جگہ حملہ کیا تو کوئی 5-10 جگہ پہ تو آپ کو ٹریسز. نعرہ رسالت پاکستان. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ تو ایک بین الاقوامی، آپ تو بہت بڑی قوت ہیں، دنیا میں 5 آپ بڑی قوتوں میں سے ایک قوت ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ذرا چیک کر کے بتائیں ہمیں کہ کیا واقعی ہم 15 یا 14 یا 1 یا 2 یا کتنی جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے. 24 گھنٹے کے بعد اس ملک کی وزارت خارجہ نے مجھے کنفرم کیا کہ آپ نے کسی جگہ پہ حملہ نہیں کیا. اور میں نے پھر تمام دارالخلافوں میں یہ پاکستان کی طرف سے اطلاع کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا جھوٹ ہے پہلگام کا ہمارے اوپر الزام نمبر 1. نمبر 2 یہ دوسرا جھوٹ ہے. ان کی قسمت بری تھی، تیسرے دن انہوں نے یہ نیوز ریلیز کر دی کہ جی پاکستان نے F-16 کے ذریعے حملہ کر دیا، اڑا دیے ہیں انڈیا کے اوپر، اور ایک F-16 گرا لیا گیا. ہم نے فارن آفس سے F-16 کی جو اتھارٹیز ہیں، وہ تو F-16 کسی بھی ملک میں ہوتا اپنے ہینگر سے نکل رہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کہاں اڑ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو تم F-16 کے مامے اور چاچے ہو، اور اس کو چیک کر کے بتاؤ دنیا کو کہ کیا پاکستان سے کوئی F-16 اڑا ہے اور پاکستان سے کوئی F-16 گرا ہے انڈیا میں. انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی کہ کوئی نہ پاکستان سے F-16 اڑا نہ گرا. اس نے انڈیا کی جو کریڈیبلٹی کو خاک میں ملا دیا پہلے ہی، اور دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی کہ پاکستان جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہے انڈیا کا اپنا میڈیا لکھتا ہے کہ پاکستان، انڈیا اس وقت ان کا نیریٹو فیل ہو گیا اس پہلگام کے بعد جنگ میں، اور پاکستان الحمدللہ کامیاب ہوا. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہیں، آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے پتہ ہونا چاہیے. خواتین و حضرات پیارے بچوں، پاکستان میں سے عرض کر رہا تھا کہ پرامن بقائے باہمی میں یقین رکھتا ہے. ہم پیسفل ملک ہیں اور ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے، اور وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے بنیاد المرسوم میں. اور آپ نے مار کا حق جو جہاں اینڈ ہوا، ہم تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. پاکستان تصادم اور جنگ کی جگہ پہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے. یہی میں ابھی لیکچر دیتا رہا ہوں سلامتی کونسل کی میٹنگوں میں کہ ڈائیلاگ اینڈ ڈپلومیسی دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی ابھی جنگ ہوئی، اس میں بھی یہی کہا کہ بھی جاؤ بیٹھ کے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو کی ہے، مسئلہ حل ہو گیا. تو پاکستان کا رویہ تحمل اور احتیاط کا ہے.
پاکستان تنازعات اور تشدد کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے واضح کیا کہ پاکستانی قوم بہادر افواج سید آصم منیر کی قیادت میں اور پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کسی بھی جارحانہ قدم کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ۔ اگر بھارت حقیقی جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے تو اسے جموں و کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا جمہوری حق دینا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنی ہوں گی۔ اسے کشمیری کے بنیادی حقوق اور آزادیاں لٹانی ہوں گی۔ اسے تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر میں نافذ ظالمانہ قوانین کو منسوخ کرنا ہوگا۔ اسے مقبوضہ کشمیر کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے اپنی فوج کو فوری نکالنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، بچوں، اسے ان تمام اقدامات کو انڈیا کو واپس لے لینا چاہیے جو 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب اور وہاں کی سیاسی نقشے کو بدلنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ جیسے ڈیموگرافک چینجز آپ نے جو معزز مجھ سے پہلے جو مقرر تھے جناب امیر مکھو کے معتبر اداروں کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دینا چاہیے تاکہ وہاں جا کر وہ خود دیکھیں کہ وہاں کیا حال ہے، کیوں پابندی لگائی ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کو وہاں کچھ غلط کام نہیں کر رہے، اگر آپ غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کر رہے، مظالم نہیں کر رہے، غلط طریقے سے لوگوں کو آپ نے قید و بند میں نہیں رکھا، تو لوگ انٹرنیشنل میڈیا کو جانے دیں، اس کو کیوں نہیں جانے دیتے آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے انڈیا کو چاہیے کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کروا کے اہل جموں و کشمیر کو اپنا حق خود ارادیت کو استعمال کرنے کا حق جلدی سے جلدی دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر جو قائدین تمام، میں معافی چاہتا ہوں، میں فردن نام نہیں لے سکا، تمام قائدین جو سٹیج پہ ہیں، جو آگے ارد گرد ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قوم کی سولیڈیرٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہوئے دکھا دیا کہ جب تک جموں کشمیر انشاءاللہ فتح نہیں ہوگا، جب تک انہیں حق خود ارادیت نہیں ملے گی، جب تک انشاءاللہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم بہنوں بھائیوں کو مقبوضہ کشمیر میں ان کی مدد عطا فرمائے اور ان کو جلدی سے جلدی آزادی عطا فرمائے۔ پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔